सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम FA1। जी बेटा जी, क्या हाल अहवाल है आप लोगों के? और जैसे कि आप लोगों को पता है कि लाइव सेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने आपको मिसाक मदीना की अहम दफ़ात के बारे में बताया था। लाइव जो क्लास हुई थी हमारी लास्ट डे वेडनेसडे जो क्लास हुई थी, आज आपने जो देखना है वो है मिसाक मदीना की अहमियत है किस हवाले से है। तो पेज नंबर 347 आप लोग ओपन करें, तब तक मैं यहाँ पे टॉपिक मेंशन करती हूँ, ठीक है, ताकि हम लेक्चर शुरू करें। मिसाक मदीना की अहमियत। तो कहते हैं कि ये एक जो दस्तावीज़ है, ये रिटन फॉर्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीरनामा लिख के मुख्तलिफ जो कबाइल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मदीना में जो जो कबाइल हैं और कौन कौन से ग्रोह हैं, कितने ग्रोहों में मुनक़सिम है, इनकी आबादी अगर देखा जाए, इन सब का जो है देखा जाए तो तहरीरी या रिटन फॉर्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तावेज़ात को लिख के बाकायदा इसकी शिक्के, इसके अहम दफ़ात डिस्कशन करने के बाद सारे ग्रोहों के डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साइन जो है वो करवाए थे, ताकि मदीना में अमन व अमान जो है वो कायम हो सके और इसके दूर असरात जो है वो मुरतब हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए तो इससे पहले भी 2 दफ़ा हिजरत का जो पेश खैमा जो है वो साबित हुआ। हिजरत मदीना जैसा कि है वो एक्सपीरियंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, लेकिन अब ज़रूरत थी एक ऐसी ममलिकत या एक रियासत की कि जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी उसूलों के मुताबिक लोगों को डाल सकें, एक अमली नमूना जो है वो पेश कर सकें। लिहाजा इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या थी कि यहाँ के रहने वाले जो गैर मुनज़्ज़म लोग हैं, जो मुंतशिर हैं, जो फैले हुए हैं इधर उधर, उन सबको यकजा किया जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सियासी बसीरत और फ़हम फ़राज का नतीजा मिसाक मदीना है। मुझे आपका टॉपिक है जिसकी अहमियत जो है वो किस हवाले से, इसके क्या असरात जो है वो सामने आए मिसाक मदीना के, ठीक है। उनमें से अगर आप देखते हो फर्स्ट हेडिंग जो आपकी बुक में मेरा बेटा दी हुई है कि अमन का क़याम है, ठीक है। खाना जंगी का माहौल था, मक्का में जो सूरत हाल थी, मदीना में पनाह ली। यहूदी तो रहते ही साजिशों में मशगूल थे, मुश्रिकीन भी साजिशों में मशगूल रहते। मुनाफिकीन का एक जो है नया ग्रोह सामने आया कि कहने को तो बज़ाहिर ये लोग मुसलमान थे, लेकिन अंदर से मुनाफिक थे। अपने कबाइल के जो आबाद थे, इनके क्या कहते हैं उमरा जो थे, कबाइल के जो सरदार थे, रुसा थे, इनके कहा हुआ मानते, किसी भी चीज़ की तकलीद ना करते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल की पैरवी ना करते, ज़ाहरी शो करते कि हम मताए शार हैं। लिहाजा इनका बज़ाहिर अगर देखा जाए तो किसी दिन के साथ खालिसियत का कोई रिश्ता नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन साजिशों से बचने के लिए रिटन फॉर्म में, जो कहते हैं ना कुछ लोग जो घमंडी अकड़ू और मगरूर होते हैं या हट दरम होते हैं और अनाद बोझ तकब्बुर पे मबनी बातें करने वाले, साजिशें फैलाने वाले, तो ज़रूरी होता है कि इन लोगों से, इनकी साजिशों से बचने के लिए कोई ऐसा स्टेप लिया जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकसद के लिए मिसाक मदीना का तहरीरनामा जो है वो लिखवाया। और इसके नतीजे में क्या सूरत हाल सामने आई
کہ جو بد امنی تھی، جو فساد تھا، جو انتشار تھا، کسی حد تک کم ہو گیا. جیسا کہ آپ کی بک میں دیا ہوا ہے کہ امن کا قیام. ٹھیک ہے، ہر ایک کا حق، ایک طرف مطالبات ہوتے ہیں تو دوسری طرف وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یعنی کہ ہر ایک گروہ کو دوسرے کے لیے حقوق و فرائض ان کے متعین کر کے ان کو آپس میں باؤنڈ کر دیا، باندھ دیا ان کو کہ اس سے ہٹ کے آپ نے کچھ سوچنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. 348 پیج پہ ہے اسلامی ریاست کا قیام. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلے سیاسی تنظیم کا آغاز کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک سربراہ کی حیثیت سے تھے وہاں پہ، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ وہ تمام لوگ جو کہ مسلمان تو نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ کو سربراہ جو ہے وہ مانا گیا تو آپ کے احکام کی پیروی بھی جو ہے وہ کی جانے لگی. لہٰذا اگر دیکھا جائے تو مسلمان ایک اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا ان کو موقع جو ہے وہ فراہم ہوا. اور مدینہ کی کہتے ہیں یہ چھوٹی سی اگر شہری ریاست کو ہم دیکھیں تو 10 ایئرس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے، یا ہم اردو میں کہتے ہیں 10 سال کا جو عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گزارا، تو اسلام کی شاید اور عرب کی جغرافیائی حدود دور دور تک وسیع جو ہے وہ ہو گئی، اسلام کی شاید ہوئی، کیونکہ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا. مکہ میں کوئی اسلامی ریاست نہیں تھی. تھرڈ پوائنٹ آپ کا ہے مدینہ کو حرم تسلیم کر لیا گیا. بچے میثاقی مدینہ کی جو شقیں جو دفعات آپ نے پڑھی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ جو مدینہ ہے وہ قابل احترام ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ خون بہا جو ہے کسی قسم کا خون نہیں بہایا جائے گا، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. تو مدینہ کو حرم کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا کہ مقدس جگہ ہے، ہر قسم کی قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد جو ہے وہ یہاں پہ منع ہے. مدینہ کا مشترکہ دفاع، مشترکہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ باہمی اشتراک کرنا، باہم مل کے کسی چیز کا مقابلہ کرنا. یعنی کہ بیرونی اگر دیکھیں کوئی حملہ آور اگر ہوتا ہے، بیرونی طاقتوں کی بات کریں کہ کفار مکہ کسی کے ساتھ مل کے حملہ آور اگر ہو رہے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ تمام وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں، یہود ہیں، انصار ہیں، مہاجر ہیں، مشرکین ہیں، باہم مل کے مقابلہ کریں گے. یعنی کہ مدینہ پہ کوئی بھی حملہ آور ہوتا ہے، یہودیوں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے، تو اوس اور حزرج جو مدینہ میں انصار کے قبائل ہیں اور مکہ کے جو مسلمان ہیں جن کو مہاجرین ہم بولتے ہیں، سب مل کر جو ہے وہ اس کا دفاع کریں گے. یہ صورتحال ایک سامنے آئی. ایک بات آئی کہ عدل و انصاف کا قیام عمل میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر جہاں دیگر اقدامات کیے، عدل و انصاف کا قیام جو ہے وہ بھی عمل میں آیا. کسی کو اجازت نہیں دی گئی کہ قاتل یا مجرم کو پناہ دے یا اس کی مدد کرے. اگر باپ نے جرم کیا تو بیٹا نہیں بھگتے گا، بیٹے نے جرم کیا تو باپ جو ہے وہ نہیں بھگتے گا. سب پر قانون کا اطلاق یکساں طور پہ جو ہے وہ ہوگا. عدالت انصاف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان سے رجوع کیا جائے گا، لیکن اس چیز کے لیے باؤنڈ نہیں کیا جائے گا کہ یہودیوں سے قرآن کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ دیا جائے، کیونکہ ان کی اپنی مذہبی کتاب تورات ہے. ان کی عیسائیوں کی بات کریں تو انجیل ہے، تو اس کے مطابق عدالت انصاف کے جو سربراہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور قاضی، بطور منصف جو ہے وہ مانا جائے گا. اس کے علاوہ 6 پوائنٹ آپ کا بتایا ہوا ہے کہ سماجی تحفظات. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی بات کریں، یہاں پہ جو صورتحال تھی کہ کانوں کے کچے ہونے والی بات لوگوں کی کہ کسی کی بات سنی ہے تو اس پہ ہی کان دھر لیے. سازشی لوگ تھے. کہتے ہیں ایک چھوٹی سی جو ریاست ہے کہ اس کو ایک اتنے مختصر عرصے میں پرامن بنانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک سٹیپ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سماجی تحفظات جو ہے وہ فراہم کرنے کی بنیاد رکھی. اگرچہ کہتے ہیں ریاست کے پاس دیکھا جائے ظاہری طور پہ اپنے کوئی مالی وسائل جو ہے وہ نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر دیکھا جائے تو مکہ میں تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے حوالے سے کوئی حکم ہی جاری نہیں ہوا تھا. کہتے ہیں پھر بھی اس صحیفے میں ایک دفعہ کیا رکھی گئی کہ اہل ایمان اپنے کسی بھائی کو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا دیکھ کے اس کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کی مل کے جو ہے وہ ہیلپ کریں گے. تو سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم ہوئی اس حوالے سے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جو ہے وہ ہیلپ کر کے اس کو اس مشکل سے جو ہے وہ نکالے گا.
اہل ایمان کی بالادستی. بیٹا جی صحیفے کی اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں نا، میثاق مدینہ کی میرا بیٹا اگر آپ بات کرتے ہیں تو بالادستی اگر دیکھا جائے تو اہل ایمان کی ہی تھی، کیونکہ یہ تمام شقیں، تمام دفعات یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی کہلاتی ہیں. پتہ ہے آپ کو عہد نبوی میں کہتے ہیں کہ حفاظت حدیث کے بارے میں بتائیں. تو جب حفاظت حدیث کی میرا بیٹا بات ہوتی ہے تو حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان، اثر، روایت اور گفتگو. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ تمام دفعات جو ہیں وہ لکھی گئیں، چونکہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئیں یا ہاتھوں سے آپ نے اس کو لکھا، تحریری صورت میں سامنے لے کر آئے، تو یہ حدیث میں آتا ہے. لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ایمان اور اہل ایمان دونوں کی بالادستی اس صحیفے سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اس کے بعد مسلم برادری کی منفرد حیثیت سامنے آئی. مکہ میں ان کی کوئی منفرد حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی مینورٹیز کو مانتا ہی نہیں تھا. مسلمان تعداد میں کم تھے، میجورٹی دیکھا جائے تو کفار تھے. تو کہتے ہیں کہ مسلم برادری کیسے بنی؟ انصار اور مہاجرین جب آپس میں مل گئے تو یہ مسلم برادری کے طور پہ سامنے آئے کہ یہ لوگ ایک ہیں، ایک طاقت ہے، یکجا ہیں. کوئی ان کو اگر دیکھا جائے کہ مکہ میں کیا تھا کہ الگ سے برادری، الگ سے کوئی گروہ یا اس طرح سے جگہ جگہ منتشر تھے. کوئی حبشہ کی طرف تھا، کوئی طائف کی طرف پھیلا ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کرنے کے بعد جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پہ جمع ہو گئے، یعنی کہ وہ تمام لوگ جو منتشر تھے وہاں اکٹھے ہو کے مدینہ میں ایک منفرد حیثیت کے طور پہ مسلم برادری کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئے. دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے. بیٹا جی اگر کہتے ہیں کہ دنیا میں دیکھا جائے کہ آئندہ کسی بھی سیاسی مملکت کے لیے، کسی اسلامی مملکت کے لیے، اسلامک کنٹری کو چلانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر اس تحریری دستور کو سامنے رکھا جائے تو بڑی حد تک جو ہے وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. بلا شبہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں اس سے پہلے بھی دستوروں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کی حیثیت یا تو درسی یا مشاورتی ہوتی ہے. درسی کا مطلب ہے جسٹ کنوے کرنا، چیزیں بتانا، درس دینا، یہ ایسا ہو چکا، ویسا ہو چکا، یہ چیز لکھی، ایسے ہوا. جسٹ فار نالج بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مشاورتی کے معنی ہے کہ اس سے ہم تھوڑی ہیلپ جو ہے وہ لے سکیں. لیکن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں ملنے والی نصیحت الملوک، نصیحت الملوک کے معنی ہوتے ہیں کسی حکمران کو جو نصیحتیں کی جائیں کہ وہ مملکت کو چلانے کے لیے نصیحت اموز باتوں کے لیے دیکھنا ہے تو میثاق مدینہ کی دفعات کو جو ہے وہ کھول کے دیکھ سکتا ہے. اس کی نظیر کہتے ہیں اور کہیں نہیں ملتی ہمیں. میثاق مدینہ کے دستور مملکت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی کی بنیاد پر ریاست جو ہے وہ قائم ہوئی ہے. اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ امور دفاع کی بات کریں، خارجہ کی بات کریں، امن و امان کے قیام کی بات کریں، عدل و انصاف، جو ساری ہیڈنگز بیٹا آپ کی گزر چکی ہیں ان سب کو انہوں نے کمبائن کر دیا یہاں پہ. یہ وہ باتیں جو تقریباً ہر دستور مملکت میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا یہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا تو میں آپ کو مواخات کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں. اسلامیات کمپلسری میں بیٹا آپ نے یہ ٹاپک کیا ہوا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. 2 منٹ کا زیادہ سے زیادہ یا 4 منٹ کا ہوگا تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. یہاں پہ میں پہلے مینشن کر دیتی ہوں مواخات. مواخات کا لفظ اخوت سے ہے اور اخوت کا ورڈ اخن سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بھائی چارہ. اسلامیت کمپلسری میں اخوت کا ٹاپک آپ نے بہت اچھے سے کیا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اخوت اسلامی کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی، بنیاد ہمیں فراہم کس نے کی. تو میرا بیٹا یہ بہت دفعہ ڈفرینٹ ٹاپکس سے ریلیونٹ میں ڈیٹیل شیئر کرتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ بتا چکی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے، جیسے کہ ابھی میثاق مدینہ کا ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کرتے ہوئے آ رہی ہوں کہ انصار اور مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے. تو جتنے بھی خونی رشتے تھے سارے وہ ایک سائڈ پہ رہ گئے، اسلام غالب آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں ان کو بھائی بھائی بنا دیا. یہی رشتہ مواخات کہلاتا ہے، یہی رشتہ اخوت کہلاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بس تم آپس میں ان کی جو ہے وہ صلح کرا دو. ٹھیک ہے. اس حوالے سے مواخات مدینہ کا ڈسکشن ہوگی، مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا. اخوت کی روشن مثالیں اگر آپ بات کرتے ہو، اسلامیت کمپلسری میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی تھی کہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اس چیز کی یقین دہانی کرائی
کہ آپ مدینہ میں آئے تو ہم آپ کو امن و امان ویسے ہی دیں گے جس طرح سے اپنی بیوی بچوں کو گھر والوں کو دیتے ہیں. آپ ہمارے اسلام بھائی ہیں اور ہم آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. تو انسان نے کیا سلوک کیا؟ اگر ہم روشن ایگزامپل اس کی روشن مثالوں کی ہم بات کرتے ہیں، اپنی جائیدادیں تقسیم کر دیں، اپنے مہاجر بھائی کو جو ہے وہ بانٹنے کے لیے پیشکش کر دی، وراثت میں حصہ جو ہے وہ دینے کے لیے. تو یہاں تک کہ ایک صحابی کی ایگزامپل، ایک صحابی کیا اس کی مختلف روایات میرا بیٹا سامنے آتی ہیں کہ کسی کی اگر 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنے ایک مہاجر بھائی کو پیشکش کر دی کہ میں ایک کو ڈائیورس دیتا ہوں تو دوسری کے ساتھ جو ہے وہ تم نکاح کر لو. یہ ایسی ایگزامپلس موجودہ دور میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ زمین و جائیداد میں حصہ دار جو ہے وہ بنانے کا، مہاجرین بھی جو ہے سیلف رسپیکٹ تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنی زمینیں کام کے لیے دے دیں تو جو پیداوار ہوگی نا تو وہ ہم نصف جو ہے نا بنیاد پہ یعنی 50-50% کے حساب سے اس پہ ہم کام کریں گے. 50% آپ کو دیں گے، 50% ہم اپنے پاس رکھیں گے. مواخات کی اہمیت میرا بیٹا کیا ہے؟ مواخات کی اہمیت اگر آپ بات کرتے ہو، مہاجرین کی آبادکاری کا جو مسئلہ ہے نا یہ حل نہیں ہونا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت اور فہم و فراز کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا. دوسری بات کیا بتائی ہوئی ہے؟ اسلام نے اہل ایمان کو آپس میں اخوت کے رشتے میں باندھا ہے. تو اگر ہم مواخات مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کی ایک عملی مثال ہے، عملی مظہر ہے میرا بیٹا. اس رشتے کی صداقت کا عملی ثبوت ہمارے سامنے آتا ہے اور مسلمانوں کی اس سے تربیت بھی ہو گئی کہ قرآن نے تو فیصلہ دے دیا اور آخری نبی ہادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ امپلیمنٹ بھی کروایا. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے آپ کا کہ مواخات مدینہ نے کیا ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے دنیاوی مال اور جائیداد انصار کے لیے کسی طرح سے بھی امپورٹنس یا اہمیت جو ہے وہ نہیں رکھتے. لہٰذا عطائیت کا جذبہ اگر دیکھا جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا جذبہ ہو سکتا ہے کہ ایک انصار اپنی ایک بیوی کو کہتا ہے میں ڈیورس دے دیتا ہوں تو میرا مہاجر بھائی اس سے نکاح کر لے. مواخات سے قبائلی عصبیت، نسبی اور نسلی تفاخر جس پہ اکڑتے تھے اتراتے تھے دوسرے قبائل کے لوگ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم کرنے میں کافی جو ہے وہ مدد دی. مواخات کے تحت مختلف قبیلے علاقوں کے درمیان جب ان کو آپس میں جوڑ دیا، شکے دے دی، سائن کرا لیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہر قسم کی عصبیت اور اترانا اور فخر کرنا ان سب چیزوں کو ختم کر دیا. لاسٹ ون آپ کا پوائنٹ ہے مواخات مدینہ اگر دیکھا جائے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بیٹا کہ ہر بندہ دنیا کی محبت کو غالب رکھتا ہے، آخرت کی محبت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے پرومسز کو، وعدوں کو ہم لوگ بھول چکے ہیں. لیکن اگر آج بھی ہم اس کو بنیاد بنا کے آپس میں پیار محبت رکھتے ہیں صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھیں گے آپ لوگ میرا خیال ہے بی اے میں جا کے پاک اسٹڈی میں کہ مہاجرین کی عبادکاری کا مسئلہ ابتدائی مشکلات میں مہاجرین کی عبادکاری قائد اعظم نے بھی اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک وہاں پہ کیمپسز بنائے اور لوگوں کو کہا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ریلیف فنڈز جو ہے وہ قائم کیے. تو کسی حد تک یہ جھلک نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، موجودہ دور میں میرا بیٹا یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مشعل راہیں. اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں ہمارے پاس، اس سے بڑھ کے کوئی فرمان نہیں ہمارے پاس جو ہمیں دنیا کی تباہی و بربادی سے بچا سکتا ہے. تو میرا بیٹا آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. مجھے اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. منڈے سے کلاسز اللہ تعالیٰ خیر کرے شروع ہوتی ہیں. تو یہ آج جو ہے ریکارڈنگ لاسٹ ہے میری آپ کے ساتھ. باقی جو حالات ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. تو درود ابراہیم 3 دفعہ ضرور پڑھیے گا. تب تک کے لیے آپ کی دعاؤں کی خاص کار حلیمہ سعدیہ آپ سے اجازت چاہتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.